बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज की पहली खबर यह है कि कराची इंटर बोर्ड ने साल 2024 में तारीख के बदतरीन नताइज का ऐलान किया था। कम नंबर हासिल करने वाले तलबा ने एहतजाज भी किया था, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और अब फैक्ट फाइंडिंग पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और पार्लिमानी कमेटी ने नंबरिंग के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कासिम खान। जबकि आज की दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कोयटा कैस्को के सूबाई हुकूमत और उसके ज़ैली महकमों के ज़िम्मे अरबों रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। अब गर्म मौसम में उन बकायाजात की सज़ा बिल देने वाले सार्फिन को भी लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। मज़कूरा रकम में से सिर्फ ज़रई सार्फिन के ज़िम्मे अरबों रुपए से ज़ायद के बकायाजात हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गज़नफ़र। जबकि आज की तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से हामला औरतों और कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चों के लिए AAP मनसूबा 10 सालों के लिए शुरू किया गया, जिसमें 8 महकमों के लिए अरबों रुपए की रकम बतौर कर्जा दी गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 50% से ज़ायद रकम सेहत के लिए मुख्तस की गई और अफसरान की जानिब से इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की बंदर बांट भी की गई। तफसीलात बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मंसूर मुगीरी। नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज पर तलबा की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। सिंध असेंबली की कायम करदा कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इम्तिहानात के तरीक़ाकार, असेसमेंट, इम्तिहानी रिकॉर्ड और मार्क्स शीट तक के मराहिल में बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों की निशानदही की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कासिम खान से। कासिम, सबसे पहले तो बताएं कि पेपर्स के दौरान नकल और बूटी माफिया सरगर्म तो था ही, मगर अब क्या पेपर्स चेकिंग में भी शफाफियत नहीं है? जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची जो है इस पर करप्शन का गढ़ बना हुआ है। एक मुनज़्ज़म माफिया जो है इस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है और सेंटर फिक्सेशन से ले के नताइज के ऐलान तक तमाम मराहिल प्री प्लान तय करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो एक शख्स को जो रिज़ल्ट को इंजीनियर करने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है उसको तैनात करते हैं और उसके थ्रू जो है तमाम नताइज के प्री एग्ज़ाम से ले के नताइज के ऐलान तक और इलाज के ऐलान के बाद जो स्क्रूटनी करते हैं उस तक को ये नताइज फ़रोख्त होते हैं। और इस सिलसिले में किसी को भी आज तक जो है बहुत अरसे से सिस्टम चल रहा है, किसी को भी आज तक कोई सज़ा नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये माफिया बेधड़क हो के जो है वो नताइज बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए जो है ना वसूल करते हैं। इस साल जो है ज़राअत मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक जो नताइज फ़रोख्त करके रकम हासिल की गई है वो 65 करोड़ की लगभग है। अच्छा। तो इसलिए इनको कोई ना तो कोई इदारा पूछता है, इनको ना तो कोई और बोर्ड के जो ऊपर वाले कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो इनके पे ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और खुलेआम जो है वो नताइज फ़रोख्त होते हैं और वो रकम दूसरे कामों में इस्तेमाल होती है। जी अच्छा कासिम, ये तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि पेपर जो है वो एक दिन पहले ही लीक आउट हो जाता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाता है, बूटी माफिया बहुत काम करती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है ये उससे भी ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है कि मार्किंग का अमल वो भी शफाफ नहीं है। तो मार्किंग के इस अमल में होने वाली गलतियों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी देखें, पहले तो पेपर आउट होते थे और लोग छोटे पैमाने पर जो है करप्शन होती थी। हाँ। जैसा रात को पेपर लीक कर दिया, सुबह इम्तिहानी मराकज़ में नकल करवा दी। अब तो वो बिल्कुल वो चीज़ें वो फैशन बिल्कुल पुराना हो गया है। अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इसको माफिया उसी को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। पहले तो ये होता है कि नकल सुबह सुबह जो है पेपर आउट कर लेते हैं, 2-4 घंटे पहले पेपर आउट हो जाता है। वो फिर एक माफिया के बिल्कुल टीमें बैठी होती हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो ग्रुप्स में जो है वो सोल्व पेपर ये लोग लीक करते हैं और स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर शहर के जो इम्तिहानी मराकज़ में बैठे स्टूडेंट्स हैं वो इन ग्रुप्स को देखकर जो है वो नकल करते हैं। वहाँ से अगला स्टेप आ जाता है उसमें एग्जामिनेशन जो पेपर चेकिंग में
اب جو کوڈ ہوتا ہے کوڈیفائر ہوتا ہے, ایک کاپی کے اوپر کوڈ ڈلتا ہے, رول نمبر والی سلپ پھٹ جاتی ہے, اس کو کوڈ ڈالتے ہیں, کوڈ ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کو جاتا ہے ایگزامنر کے پاس جو پیپر چیک کرتا ہے. اچھا. تو پیپر چیک جن کے پاس چلا جاتا ہے مافیا کے پاس, پہلے سے کوڈ فارمولا ہوتا ہے, وہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور ان کے جن سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایگزامنر کو بولتے ہیں ان کو اتنے نمبر دینے ہیں. پوچھنے لگی تھی کہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کاپی جو بھیجتے ہیں اگر کاپی اس قابل ہے اس میں لکھا جائے. بالکل, میں یہی پوچھنے والی تھی کہ یہ کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ جو رول نمبر ہے یہ اس چیکر کے پاس گیا ہے, اس نے چیک کرنا ہے اس کو. اصل میں جو مافیا ہے جس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جو کوڈیفائر ہوتا ہے ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں جو کوڈنگ کرتے ہیں آنسر شیٹس پہ. تو ان کے پاس کوڈ فارمولا ہوتا ہے تو وہ کاپی وہ کرتے ہیں ڈی کوڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ فلاں نمبر کی کاپی کس کے پاس گئی ہے. پھر وہ جو کاپی چیک کرنے والے بھی ان کے اپنے لوگوں کو رکھتے ہیں, مطلب ایک مخصوص گروہ کے لوگ ہوتے ہیں جو امتحانی کاموں میں اور ان کو انوالو رکھتے ہیں. اور وہ مخصوص گروہ جو ہے جب بورڈ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ شور شرابے بھی وہی لوگ کرتے ہیں, جی بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا اور بورڈ میں فلاں اچھا چیئرمین تھا یا اچھا کنٹرولر تھا جو ان کے تعریف کے مطابق, تو ان کو ہٹا دیا گیا. تو وہ لوگ پھر اپوز کرتے ہیں, تو وہ اپنے بندے اس لیے ان کے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو پیپر چیکر ہوتا ہے اس کے پاس کاپی چلی جاتی ہے, پھر ایک ڈی کوڈ کر کے ان کو بتاتے ہیں جی یہ اس کی کاپی پہ اتنا نمبر دینا ہے. اگر اس کاپی پہ لکھوانے کے لیے اسپیس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ بغیر نمبرنگ کی کاپی رکھی ہوتی ہے جو بازاروں کاپیاں چھپا کے رکھتے ہیں, وہ بغیر نمبرنگ والی کاپی پھر وہ اسی کاپی کا نمبر اس پہ لگا لیتے ہیں, لگا کے وہ نئی کاپی ان کو دے دیتے ہیں. وہ بچوں کو گھر دی جاتی ہے, گھر سے جو ہے نا 24 گھنٹے میں لکھوا کے واپس جو ہے وہ کاپی ایگزامنر کے پاس چلی جاتی ہے. تو وہ ظاہر بات ہے آپ گھر پہ بیٹھ کے صحیح سے کوئی حل کرتا ہے تو اس کے 80-90 نمبر 95 نمبر تو آ ہی جاتے ہیں. بالکل تو یہ پورا ایک انجینئرنگ سسٹم ہے. اس کے بعد جب ایگزامینیشن جب رزلٹ آنے سے پہلے جو مطلب لوگ وہاں تک اپروچ نہیں کر پائے اور رزلٹ سے پہلے جو اپروچ کرتا ہے پھر ان کا ایوارڈ لسٹوں میں چینجنگ کرتے ہیں. اگر ایوارڈ لسٹ سے بھی کام گزر چکا ہے تو آئی ٹی سیکشن میں جا کے جو کمپیوٹرائز ٹیبولیشن ہے کمپیوٹرائز ٹیبولیشن میں چینجنگ کرتے ہیں, اور نتائج اعلان کرنے سے ایک رات پہلے بھی جو ہے نا وہ نتائج تبدیل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر وہاں سے بھی کوئی آگے نکل جاتا ہے اور اس کو بعد میں یاد آ جاتا ہے جی میرا رزلٹ تو صحیح نہیں ہے میں نے چینج کرانا ہے, پھر اس کے لیے ایک اسکروٹنی کا سسٹم ہے. وہ اسکروٹنی تو ان بچوں کی ہوتی ہے جو ری ٹوٹلنگ کرتے ہیں یا کوئی غلطی سے کہتا نمبر اوپر نیچے ہوا تو اس کو صحیح کرتے ہیں. مگر یہاں پہ جو کمیٹی بنی تھی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے, تو جو چیزیں انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں ان میں کسی کے 28 نمبر ہیں تو ان کے 80 نمبر کر دیے گئے ہیں, جس کے 20 نمبر تھے ان کو 75 کر دیے گئے ہیں. تو بڑے پیمانے پہ جو ہے نا اسکروٹنی میں انہوں نے جو وہ کیا ہوا ہے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس میں یہ لکھا ہے کہ کمیٹی نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی کمیٹی نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کمپیوٹر سیکشن میں نتائج کی تبدیلی جو ہے وہ کسی انسانی غلطی نہیں مانی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں اس پہ نہ تو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سائن ہے نہ کسی کی اپروول ہے, براہ راست جو ہے نا وہ کاپیوں کے پہلے صفحے پہ چڑھا دیے یا ادھر ڈائریکٹ کمپیوٹرائز ٹیبولیشن پہ نمبر چڑھا کے جو ہے نا وہ نمبر بڑھا دیے گئے ہیں. قاسم, دیکھا جائے تو یہ جو مافیا بن چکا ہے یہ تو ہر مرحلے کے اوپر جو ہے وہ نتائج تبدیل کرنے کی سہولت ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ آئی ٹی کا جو سیکشن ہے جو موجودہ اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ طلبہ کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے؟ جی یہ دیکھیں 2 کمپنیوں کو سافٹ ویئر کے انہوں نے جو ہے نا وہ ٹھیکے دیے ہوئے ہیں, اور بورڈ کا جو اپنا آئی ٹی سیکشن ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بالکل ناکارہ ہے. اس میں بالکل اس چیز کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ بورڈ کے آئی ٹی سیکشن کو رن کریں. اور جو دو کمپنیاں ہیں, ایک ایسی کمپنی ہے جس کو بار بار کم سے کم 15-20 سال سے مسلسل اس ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. وہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر اور یہاں پہ ہر گلی کونے میں سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں, ان کو چھوڑ کے حیدرآباد کی ایک کمپنی کو لا کے یا ٹھیکہ دیا گیا ہے, اور سارے تمام جو نتائج کے رد و بدل اور سافٹ ویئر کے نام پہ جو ہے نا جتنا بھی کام ہو رہا ہے اور جتنا بھی کرپشن ہو رہی ہے آئی ٹی سیکشن میں اس ٹوٹلی ان پہ ریلائے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے قاسم؟ کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو سافٹ ویئر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بار بار ایک ہی کمپنی کو ٹینڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ جی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا خیال یہ ہے کہ ایک کمیٹی جو ایک کمپنی ہے سافٹ ویئر کمپنی, اس میں جو بورڈ کے امپلائز ہیں یا جو بورڈ کا افسران ہیں یا تو کمپنی ان کی ہے یا ان کی اس میں شیئرز ہیں.
اچھا، اور ایسی کمپنی ہے جو ان کے کہنے کے مطابق چلتی ہے، یہ جو بولتے ہیں وہ وہی کرتی ہے، تو اس لیے ان سے سیٹنگ ہے ان کی. ٹھیک. تو تمام اتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل یہاں پہ سافٹ ویئر کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ٹھیکہ دینے کے بجائے تمام جو ہر سال جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ایک ہی کمپنی ون کرتی ہے، کیونکہ اس میں جو ٹینڈر ہوتا ہے، ٹینڈر میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان لوگوں کا ان سے سیٹنگ ہے، تو وہ اسی لیے وہ ایک ہی کمپنی کو لوگ دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل چلتا رہتا ہے، نتائج کی تبدیل کرنا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو تو اسی لیے ایک ہی کمیٹی کو بار بار دی جاتی ہے، اس کی اجارہ داری ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اس لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی جو کرپشن کا گڑھ یا جو برائی کا جڑ قرار دیا ہے وہ بورڈ کے آرٹی سیکشن کو قرار دیا ہے. تو قاسم کیا وجہ ہے؟ ڈیجیٹل سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا بورڈ کے عملے کو ڈیجیٹل سسٹم پر کام کرنے کی تربیت نہیں دی گئی ہے کہ کسی بھی مرحلے کے اوپر نتائج جو ہے آسانی سے تبدیل کیے جاتے ہیں؟ اصل میں ان کے انٹینشلی وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اگر سسٹم صحیح ہو گیا، ڈیجیٹلائز ہوا اور سسٹم کو صحیح طرح اگر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تو ان کے جو دوسرے جو دھندے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، جو کرپشن کا راستہ ہے وہ رک جاتا ہے. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کہا کہ 2016 میں آخری بار جو ہے نا وہ فائر وال اس پہ اپڈیٹ کیا گیا، تو اس کے بعد کوئی سسٹم نہیں ہے، سیکورٹی سسٹم بالکل ویک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اصل میں ان کا جو مین مقصد ہے وہ نتائج کی تبدیلی کا ہے. تو وہ نتائج کی تبدیلی جو جتنا آسانی سے کمپیوٹر سیکشن میں ہوتا ہے جائے کہ آئی ٹی میں ہوتا ہے وہ دوسری جگہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایوارڈ لسٹ جو ٹیچر بناتے ہیں اور اس میں سینکڑوں ہزاروں ٹیچر انوالو ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے 100 200 رول نمبر جو ٹیچر چیک کرتا ہے وہ ایوارڈ لسٹیں بناتے ہیں الگ الگ. اس ایوارڈ لسٹوں کو جب یہ بورڈ آفس بھیجتے ہیں تو وہاں کمپیوٹرائز ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے، کمپیوٹرائز ٹیبولیشن ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ جو کمپیوٹرائز ٹیبولیشن پہ اب ایوارڈ لسٹیں کم ہی چیک ہوتی ہیں. جو کمپیوٹر پہ جو اس کے بعد جتنا بھی سسٹم چلتا ہے وہ کمپیوٹر کی جو ٹیبولیشن ہوتی ہے اس کے اوپر چلتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو فزیکل جو مینول ٹیبولیشن رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی بورڈ نے بنانا بند کیا ہوا ہے، یا اگر بنا بھی رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف کمپیوٹرائز جو ٹیبولیشن ہے اس کو کاپی کرتے ہیں. تو ان کو جو آسان ٹارگٹ ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ کمپیوٹر سیکشن سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ جان بوجھ کے اس کو صحیح کرنے کے طرف جا ہی نہیں رہے. اس کو جان بوجھ کے ایسے ہی رکھا گیا ہے کہ یہ ان کے جب چاہیں جب دل کرے وہ نتائج تبدیل کر دیں. تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے نا وہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. قاسم دیکھا جائے تو یہ جو مافیا ہے یہ ایجوکیشن سسٹم پر پوری طرح سے قابض ہو چکا ہے. اب صورتحال جو بن چکی ہے یہ تو کافی خطرناک ہے. وہ جو قابل طالب علم ہیں وہ تو مارے جاتے ہیں. تو اگر کسی طالب علم کو جعلی نمبر دیے گئے ہیں تو اس کا ازالہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل بھی ممکن ہے. اگر کوئی کمیٹی ایسی بن جائے، ان کو تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا نام دیا تھا، اس کمیٹی نے رپورٹ دی ہوئی ہے جنوری میں، ابھی اپریل کا مہینہ ہے، ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ایک دو روز قبل جو ہے نا وہ رپورٹ جو ہے اس پہ کابینہ میں پیش ہوئی تھی. کابینہ نے جو بچوں کو گریس مارکس دینے کی ریکمنڈیشن دی تھی کمیٹی نے 15 سے 20%، تو وہ 15 سے 20% نمبر والی وہ پورشن تو انہوں نے اپروول دی ہے، کیونکہ آگے 28 اپریل سے جو ہے وہ سالانہ امتحانات شروع ہو رہے ہیں اور جو بچے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان بچوں کو جب تک وہ گریس مارکس نہیں دیے جائیں گے آگے امتحان لینا مشکل ہو جاتا ہے. جی دیکھیں اس میں جو ہے اس کے دو رخ ہیں، اس رپورٹ کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ مافیا اتنا منظم ہے، انہوں نے جو 65 کروڑ کے نتائج بیچ دیے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ پری پلان کر کے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو نکالا، ایک مخصوص طبقے کے اسٹوڈنٹس کو نکالا. جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہمارے نمبر کم دیے گئے ہیں. انہوں نے کیا یہ ہے، ایک طرف تو نتائج فروغ کر دیے، دوسری طرف جو بچے میرٹ پہ آ رہے تھے ان کی اتنی سخت چیکنگ رکھی کہ رزلٹ کا جو 10% بالکل نیچے لے کر آ گئے، تاکہ بچے شور کرے کہ نتائج خراب آ گئے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ ریلیف دیا جائے. تو وہ ریلیف کے لیے جو بچے روڈوں پہ نکلے تو مافیا نے اصل جو وہ تھا جو نتائج بیچے تھے اس کو ریلیف کے چادر سے ڈھانپ دیا، اس کو ایک سائڈ میں رکھ دیا. مگر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی تھی وہ NAD کے وائس چانسلر، وہ ایک منجے ہوئے ماہر تعلیم ہے، انہوں نے جو TOR ان کو دیے تھے کہ جی نمبر خراب کیوں آئے اس پہ وہ کریں، ان کو یہ بھی مینڈیٹ تھا کہ وہ چیک کریں رزلٹ پورا. تو انہوں نے بالکل بڑی تسلی سے اس نے ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے. انہوں نے جو نمبر چینج کیے ہیں وہاں تک انہوں نے رول نمبر تک اٹھا کے بتا دیا ہے کہ ان طلباء کے رول نمبر تبدیل ہوئے، نمبر بڑھا دیے گئے، اور جن طلباء کے نمبر کم کر دیے گئے تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے جو امتحانی نظام ہے
اور جو چیکنگ کا سسٹم ہے اور جو سامنے آ چکی ہے یا جو فرسودہ نظام ہے اس کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بالکل، یعنی کہ اس حد تک انکوائری سامنے آ چکی ہے کہ وہ رول نمبرز بھی سامنے آ چکے ہیں. قاسم، کیا کہیں گے آپ، کسی ملوث افراد کو سزا ہوئی ہے ابھی تک؟ کیونکہ جس طرح سے فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے اس کے مطابق بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی صرف زبانی کلامی کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو مافیا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ بھی ان کے سامنے بالکل بے بس ہیں. ٹھیک، انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کے سندھ کے جو 8 تعلیمی بورڈز تھے وہاں چیئرمین لگانے کے لیے بذریعہ سرج کمیٹی 3 سال کے لیے چیئرمین لگانے کے لیے اشتہار دلایا. اس کے بعد اس کو سرج کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی. تمام بورڈز میں تقریباً چیئرمین اپائنٹ ہوئے، مگر جو سب سے بڑے تعلیمی بورڈ جن میں سب سے زیادہ کرپشن ہے وہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد. اچھا، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ان 2 بورڈز میں مافیا نے کسی شخص کو آنے نہیں دیا. ایک پہلے جو چیئرمین ریکمینڈ ہوئے تھے جو ٹاپ نمبر پہ تھے، انہوں نے جب حالات چیک کیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہاں تو بالکل مافیا قابض ہے اور یہاں آپ جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، سسٹم آپ صحیح نہیں کر پائیں گے، صرف آپ نے بدنامی کا بوجھ لے کے نکلنا ہے. تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ شپ جو ہے نا وہ لکھ کے دیا کہ جی میں واپس لیتا ہوں. بالکل قاسم، دیکھا جائے تو کسی طرح سے بھی یہ جو سچویشن بن چکی ہے نا، یہ اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم بالکل سائیڈ لائن نہیں کر سکتے ہیں. یہ اتنی سیریس سچویشن ہے اگر دیکھا جائے تو آنے والی ہماری نسلوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، ان کا مستقبل اس پہ منحصر ہے کہ وہ تعلیم کے لحاظ میں کتنا آگے بڑھے ہیں. دیکھا جائے تو ہمارے تعلیمی سسٹم کی بھی خرابی ہے اور اس سے زیادہ ان لوگوں کی نیت میں فطور ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی قابل افراد کو آگے نہیں آنے دے رہے. اس حوالے سے حکومت کو بالکل سیریس ہو کے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. ناظرین، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں گے کہ کوئٹہ کیسکو کے صوبائی حکومت اور اس کے ذیلی محکموں کے ذمہ اربوں روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں. اب گرم موسم میں ان بقایا جات کی سزا جو ہے وہ بل دینے والے صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ملے گی. مذکورہ رقم میں سے صرف زرعی صارفین کے ذمہ اربوں روپے سے زائد کے بقایا جات ہیں. تفصیلات بتانے کے لیے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا ہے غضنفر نے. اچھا غضنفر، ہمیں یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کیسکو کے 724 ارب سے زائد کے بقایا جات ہیں. اتنی زیادہ رقم واجبات کی مد میں کیسے بن گئی ہے؟ جی بالکل، بلوچستان میں کیسکو کے جو اعداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے اس میں 724 ارب 82 کروڑ روپے بلوچستان کے جو حکومت ہے اور بلوچستان کے جو زرعی صارفین ہیں ان کے اوپر واجب الادا ہے. جبکہ اسی طرح جو یہ رقم ہے اس میں زرعی صارفین کے اوپر صرف 557 ارب 76 کروڑ روپے ظاہر کیے گئے ہیں. یہ رقم اس طرح سے بنی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے زرعی صارفین کو ایک سبسڈی دی ہوئی تھی جس میں جو ٹرانسفارمر ہے اس کے تھرو ان کے ٹیوب ویلز کو بجلی فراہم کی جاتی تھی، جس میں 4000 روپے زرعی صارفین ادا کرتے تھے اور 4000 روپے جو ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے کنٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا. تاہم اس دوران ان کو یہ تھا بجلی کی شکایت تھی کہ بجلی 6 گھنٹے 8 گھنٹے فراہم کی جاتی ہے، جس میں فیز 1 فیز 2 کے مسائل بھی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی صارفین کو بجلی صحیح میسر نہیں ہو رہی. اسی دوران بل کی جو ادائیگی ہے وہ کچھ ڈیلے کا شکار ہوئی. پھر گورنمنٹس کی طرف سے بھی وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے سبسڈی میں بھی ڈیلے آیا، جس کے بعد کرتے کرتے اب یہ واجب الادا جو رقم ہے وہ 557 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. اچھا غضنفر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دینا کہ کتنے صوبائی محکمے ہیں جو نادہندہ ہیں اس وقت؟ دیکھیں، بلوچستان گورنمنٹ کے جو بتایا گیا کیسکو کی جانب سے جو واجب الادا رقم ہے اس میں تقریباً تمام ہی بلوچستان حکومت کے محکمے شامل ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے وہ بل ادا نہیں کیا ہے. اس میں ضلعی محکموں کے جو صارفین ہیں جس میں تجارتی اور صنعتی صارفین کی بھی رقم ظاہر کی گئی ہے جو 42 ارب 58 کروڑ روپے بنتی ہے. جبکہ جو بلوچستان کے جو محکمے ہیں اس میں جو ہے پولیس کا محکمہ بھی شامل ہے، زراعت کا بھی شامل ہے، ایریگیشن اور دیگر محکمے شامل ہے. لیکن اس کے جو ہم نے
نے گورنمنٹ سے پوچھا, جو حکومتی ذرائع سے بات کی کہ کیسکو کے واجب الادا اتنے پیسے بنتے ہیں, تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے گورنمنٹ ڈیلے رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ایک بڑا صوبہ ہے جہاں پہ مختلف ڈسٹرکٹس ہیں, خاران, تربت, واشو, کسی طرح گوادر ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی نہیں ہے اور کمیونیکیشن گیپ ہوتے ہیں. پھر بجلی کے بل وہاں دیر سے پہنچتے ہیں, جیسے جو مستنگ کا ایریا ہے یا جو دیگر علاقے جو اضلاع ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیلے ہوتا ہے. جو ڈپٹی ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ بل وغیرہ کے جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس میں ڈیلے ہوتا ہے. پھر یہ تمام جب بل اکٹھے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں, پھر محکمہ خزانہ سے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ پیسے ریلیز کیے جاتے ہیں. تاہم یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیسکو کو ادائیگی چلتی رہتی ہے, اور یہ جو پینڈنگ پیسے ہیں گورنمنٹ کے اوپر یہ بھی اسی طرح سے کچھ پیسے ادا ہو جائیں گے, کچھ پیسے رہ جائیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کس طرح سے غضنفر مجھے یہ بتائیں نا کہ بلوچستان حکومت کے ذمہ آپ نے یہ جتنے بھی بقایا جات ہمیں بتائے ہیں, اس کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے؟ اس کی ادائیگی ایسے ہے کہ جیسے ایک محکمہ زراعت ہے, مثال کے طور پہ اس کے مختلف 3 ونگ ہیں محکمہ زراعت کے, 3 ڈی جیز ہوتے ہیں. پھر ان 3 ڈی جیز کے 3 ونگز کے الگ الگ 3 ضلعی محکمے یا ڈپارٹمنٹس ہیں, مختلف اضلاع میں ہیں, اور پھر یہ اضلاع کے تمام دفاتر کے الگ الگ بجلی کے بل آتے ہیں, اور پھر ان کے جو پیسے ریلیز ہوتے ہیں محکمہ خزانہ کی طرف سے اور ڈائریکٹر کی طرف سے, سیکٹری کے اپروول ہوتے ہیں, ڈی جی کے اپروول ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پیسوں کی ادائیگی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آتا ہے. لیکن جو کیسکو کام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہیلے بہانوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور پیسے نہ ہونے کا کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے مجبوراً پھر اکثر محکموں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں, جس کے بعد بجلی کاٹنے کے 10 سے 15 دن بعد جو ہے وہ کچھ ادائیگی ہو جاتی ہے, کچھ رک جاتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو مین کیسکو کو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے وہ زرعی صارفین کی طرف سے آ رہا ہے, جن کے ذمے اس وقت 557 ارب 76 کروڑ روپے بتائے گئے ہیں کہ ان کی ادائیگی بنتی ہے. غضنفر, آپ نے زرعی صارفین کی یہ جو ابھی بات کی ہے, دستاویزات کے مطابق جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 ارب سے زائد بقایا جات ہیں, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ اتنے زیادہ بقایا جات بن کیسے گئے؟ دیکھیں, جو زمیندار ایکشن کمیٹی ہے, جو زمینداروں کی ایک تنظیم ہے, اس کی جانب سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسکو جو پیسے بتا رہی ہے اتنے پیسے تو ہم نے دینے ہی نہیں ہیں. وہ اس سے انکاری ہیں کہ یہ پیسے ہم نے ادا نہیں کرنے. اب ان پیسوں میں 58 ارب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف بھی بنتے ہیں زرعی صارفین کو جو سبسڈی دی گئی تھی, اور 20 ارب 94 کروڑ روپے وفاقی حکومت کی طرف بنتے ہیں جو وفاقی گورنمنٹ نے بھی کیسکو کو ادا کرنے ہیں. تو جبکہ جو یہ کوئی 400 ارب کے قریب بنتے ہیں جو ڈائریکٹلی جو زمیندار ہیں ان کی طرف ادائیگی بنتی ہے. لیکن جو زمیندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسکو نے یہ جو واجبات شو کیے ہیں یہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیے. اس حوالے سے زمیندار ایکشن کمیٹی کے مطابق کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی. گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی, پچھلی جو حکومت تھی اس دوران ایک کمیٹی بنی ہے جس نے کیسکو کے ساتھ بات کی ہے, نیگوسیشن کیا ہے, اور وفاق کی سطح پر اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ بات جو آپ ابھی کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ادائیگی نہیں کرنی ہے, تو ذمہ داروں کی کوئی تنظیم ہے جن کی جانب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جی ہم نے اتنا استعمال ہی نہیں کیا ہے اس لیے ہم نے ادائیگی نہیں کرنی ہے؟ جی بالکل, یہ بلوچستان میں زمیندار ایکشن کمیٹی ایک تنظیم ہے جس میں تمام زمینداروں کی نمائندگی ہے. صوبے میں جتنی بھی باغات ہیں اور اس سے ٹیوب ویلز ہیں, ان تمام کے جو مالکان ہیں وہ اس تنظیم کے نمائندے ہیں, اور یہ تنظیم ہی جو ہے اپنے مسائل گورنمنٹ کے سامنے رکھتی ہے, اور جو ٹیکسز کی ادائیگی اور دیگر جو زمینداری کے معاملات ہوتے ہیں وہ تنظیم کی سطح پر دیکھے جاتے ہیں. اسی تنظیم کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کیسکو نے پیسے ظاہر کیے ہیں ہماری طرف, یہ ہم نے پیسے دینے ہی نہیں ہے. تو وہ مکمل طور پہ اس سے انکاری ہے کہ اتنی رقم جو ظاہر کی گئی ہے یہ بنتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیسے انکاری ہو سکتے ہیں اس چیز سے جبکہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, پورے کے پورے اعداد و شمار ہیں ان کے پاس. جی بالکل, لیکن اس پہ اب گورنمنٹ بھی بلوچستان گورنمنٹ سے جو زمیندار ایکشن کمیٹی کی بات ہوئی ہے, جو سابقہ گورنمنٹ کے عہدیدار تھے ان سے جب ہم نے پوچھا کہ اس حوالے سے کمیٹی کے کیا معاملات تھے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ قدوس بزنجو جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اس دور میں یہ کمیٹی بنی تھی, اور اس کمیٹی نے کیسکو کے سے بات کی تھی. زمیندار چونکہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی میٹر کا سسٹم نہیں ہے جس پہ یونٹ وغیرہ ریکارڈ کیے جائیں کہ زمیندار نے اتنی بجلی استعمال کی. انہیں ٹرانسفارمر دیا گیا تھا, ٹرانسفارمر کے تھرو جو
ہے بجلی انہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے ملتی ہے، تو اگر اسی 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے پہ کیلکولیٹ کیا جائے ٹائم کے حساب سے پیسوں کو، تو اتنے پیسے تو بنتے نہیں ہیں، یہ پیسے 200 سے 250 ارب بھی مشکل سے بنتے ہیں۔ لیکن جو کیسکو نے پیسے بنائے ہیں وہ 557 ارب 76 کروڑ ہیں، جبکہ جو کیسکو کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے مختلف ٹیکسز بھی شامل ہیں، جس کو ٹیکس وغیرہ لگا کے یہ بل بنایا گیا۔ اور اس کمیٹی کے حوالے سے جہاں تک بات ہوئی تھی، کتنے عرصے کا یہ بل ہے جو بنایا گیا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 6 سے 7 سال کے جو پیسے ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں۔ ویسے تو بل کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو مکمل طور پہ تعطل کا شکار ہوئی ہے ادائیگی کا سلسلہ، وہ تقریباً 5 سے 6 سال ہوئے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب جو ہے کیسکو کی کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد اس کو ریکوری کی جائے، کیونکہ تمام زمینداروں کو تقریباً جو ہے سولر پہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی کیپیسٹی ان کی ختم ہو گئی ہے، بجلی نہ ہونے کے برابر وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ کیسکو کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے زمینداروں کو ریلیکسیشن ہے، کیونکہ وہ بجلی کا ان کا نیا بل اتنا بن رہا نہیں ہے، تو جو پرانی ادائیگی ہے وہ حل کی جائے۔ اب زمیندار ایکشن کمیٹی کی یہ کوشش ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور ان سے جو پچھلی گورنمنٹ میں بات چل رہی تھی اسی کے تھرو جو ہے یہ کیسکو سے یا تو اس کے جو ٹیکسز وغیرہ جس میں شامل کیے گئے ہیں ان کو معاف کروا کے اس رقم کو آدھے سے آدھ پہ لا کے کسی طرح یہ معاملہ جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف لے جایا جائے۔ آپ بات کریں حکمت عملی کے ریکوری کے حوالے سے کہ کیسکو جو ہے وہ اب ریکوری کرنے جا رہی ہے، تو کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ وہ کس طرح سے یہ ریکوری کی جائے گی؟ دیکھیں کیسکو کی کوئی حکمت عملی ایسی خاص نظر نہیں آتی، کیونکہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ بھی ہے، پھر یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ایکسس بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے اداروں کی، اور جو باغات وغیرہ ہیں وہ پھر کافی سائڈ ایریاز میں بلوچستان کے حالات بھی ڈسٹرب ہیں، تو وہاں تک جا کے ان کی لائنیں کاٹنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیسکو کی پوری یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی طرح سے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ زمینداروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے طے پا جائے، اور جو کیسکو کے واجبات ہیں وہ کیسکو کو مل جائیں، تاکہ جو یہ ادارہ اب خسارے کی طرف نہ جائے بلکہ جو ریکوری ہے اس کو بھرپور طریقے سے کرے، اور جو بیلنس ہے کیسکو کا وہ برابر ہو بلوچستان میں، تاکہ بجلی جو فراہم کی جا رہی ہے اور اس کی ادائیگی دونوں کو لیول پہ لایا جائے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے جو نہ صرف یہ زرعی صارفین بلکہ جو صنعتی، تجارتی اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کے ذمے بھی 42 ارب روپے سے زائد کے بقایا جات ہیں۔ تو یہ بقایا جات دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ کیسکو کی طرف سے ریکوری کا جو معاملہ ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے، اور اس طرح سے کیسکو ایکشن نہیں کر رہا بلوچستان میں۔ لیکن کیسکو کے پاس تو سب سے پہلا حل تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کنیکشن کاٹ دے۔ کیا ابھی تک کسی بھی ایسے محکمے کا کنیکشن کاٹا گیا ریکوری کرنے کے لیے؟ جی بالکل، کیسکو کی جانب سے ایسی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں ہر 2-3 ماہ کے بعد، یا کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح کا کہ جہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، اور جو عدم ادائیگی ہے ان کے کنیکشنز کاٹ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے جب کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر صارفین کی جانب سے جو ہے کم سے کم قسط کروا کے وہ قسط پر بل لے جایا جاتا ہے، اور پھر کچھ قسطیں اس کی جمع ہوتی ہیں 3-4 ماہ، پھر اس کے بعد پھر وہ سلسلہ وہیں پہ رک جاتا ہے پیسے ادائیگی کا۔ تو یہ سب سے بڑا کیسکو کو مسئلہ ہے، اور جو کیسکو حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر آئندہ سے 2 سے 3 ماہ میں یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی بلوچستان میں جو صارفین ہیں، چاہے زرعی ہے، صنعتی ہیں، گھریلو ہیں، تجارتی ہیں، ان تمام کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور اس وقت تک جو ہے ان کی بجلی بحال نہیں کی جائے گی، ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا جب تک وہ مکمل جو ہے کیسکو کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے ابھی باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے یہ سرکل بھی جاری کیا کہ کتنی اماؤنٹ کس کے پاس ہے، کس محکمے کے پاس ہے، کس ادارے کے پاس ہے، کس صارفین کے پاس ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے تاکہ یہ بات جو ہے پبلک ہو جائے کہ اتنے پیسے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آئندہ 2 سے 3 ماہ میں جو ہے کیسکو باقاعدہ طور پر۔ لیکن یہ حکمت عملی کب اپنائی جائے گی؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کیسکو جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے اس کی اس حکمت عملی کے حوالے سے۔ جی بس سست روی اسی طرح ہے کہ ابھی یہ 2-3 ماہ بعد جو ہے شاید جو ذرائع کیسکو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 2-3 ماہ بعد جو ہے باقاعدہ طور پر شروع ہوگا، کیونکہ ابھی گرمی کا سیزن ہے، بجلی کی طلب بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بھی ایسے علاقوں میں کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے جہاں سے ادائیگی نہیں ہو رہی، جہاں سے بجلی چوری ہو رہی ہے، تاکہ جو جہاں سے ادائیگی ہو رہی ہے بلوں کی اور جو صارفین بجلی کے بل وقت پر ادا کر رہے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے۔ تو گرمیوں سے پہلے جو ہے
ہے یہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا تاکہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان میں سر نہ اٹھائے، اس کو کم سے کم کرنے کے لیے انہی لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، انہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی جہاں سے کیسکو کی ریکوری نہیں ہو پا رہی۔ یہ کیسکو کو یہ ہوش گرمیوں کے سیزن میں کیوں آتا ہے؟ اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ عام صارفین کو بھگتنا پڑے گا، کس طرح سے پھر اس کام کو وہ بجلی مہیا کریں گے پھر وہ؟ دیکھیں یہ اسی طرح بدقسمتی ابھی یہی حال جو ہے گیس دفاتر کا بھی ہے، گیس کمپنی بھی اسی طرح ہے، اب گرمیاں آ گئی ہیں تو گیس کمپنی کی طرف سے بھی ریکوری کا سسٹم سلو میں ہو جائے گا، جب بھی سردیاں آئیں گی تو گیس کمپنی ایکٹیو ہو جائے گی، پھر گرمی آئے گی تو کیسکو ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے باقاعدہ طور پر منتھلی بیسس پہ رپورٹ بننی چاہیے، جس ایریے کا ایس ڈی او ہے جہاں سے پیسوں کی ریکوری نہیں ہو رہی اس ایس ڈی او کی جواب طلبی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کا کوئی ہمیں معاملہ نظر نہیں آتا گراؤنڈ پہ کہ کیسکو کا ہو رہا ہو کہ کوئی ایس ڈی او جواب دے ہو کہ اس کے علاقے میں اتنی بجلی کی ریکوری کیوں نہیں ہو رہی یا ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں اس بنیاد پر۔ تو اس طرح کا پبلکلی کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، اگر انڈیویجولی کہیں پہ اس طرح کی انکوائری ہو رہی ہو تو میڈیا کے سامنے نہیں ہے، محکمے کے اندر اس طرح کی انکوائری ہو رہی ہو تو الگ بات ہے، لیکن پبلکلی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ کسی ریکوری نہ کرنے پر ایس ڈی او یا لائن مین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو یا پریشرائز کیا جا رہا ہو ڈپارٹمنٹ کے ریکوری کے حوالے سے جانچ پڑتال کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے تاکہ اس کا پورا ڈیٹا رکھا جائے؟ دیکھیں کیسکو میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو گھریلو صارفین ہیں ان کو الگ ڈیل کیا جاتا ہے، کمرشل صارفین کو الگ ڈیل کیا جاتا ہے، زرعی صارفین کو الگ ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو تمام جو محکمے کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے طور پر تو جو ہے وہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں کاغذات میں، جیسے یہ سارا ڈاکومنٹ کیسکو کے ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ٹوٹل ریکوری کا سارا ڈیٹا کیسکو کے پاس موجود ہے، لیکن ڈیٹا کی بیس پر تو کیسکو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے معاملے کو، اس میں رکاوٹیں ہیں۔ تو رکاوٹیں جو یہ بھی ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی ہے، قبائلی سلسلہ ہے، پھر ایم پی ایس کے پریشر ہوتا ہے، پھر موجودہ سیاسی پارٹیوں کا پریشر ہوتا ہے، کہیں سے گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کیسکو کے حکام پہ یا کیسکو کے عملے پہ، جس کی وجہ سے جو ہے معاملات ڈیلے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے بہت زیادہ سفارش کا کلچر بھی یہاں پہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے بالکل ایسے ہی ہے غضنفر۔ دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج کی جو ہے وہ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، اب آنے والے وقت میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اگر کیسکو اسی رویے کے ساتھ چلتا رہا تو ریکوری کے حوالے سے تو ہمیں کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے کیسکو کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ریکوری کیسے کرنی ہے اور اپنے صارفین کو سہولت کس طرح سے دینی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بڑا ہی انٹرسٹنگ ایشو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہم۔ آپ کو بتائیں کہ ورلڈ بینک کی جانب سے حاملہ عورتوں اور کمزور پیدا ہونے والے بچوں کے لیے AAP منصوبہ 10 سالوں کے لیے شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت 50% سے زائد رقم صحت کے لیے مختص کی گئی۔ لائف سٹاک اینڈ فشریز کے ذمہ بھی اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے، جس میں فشریز محکمے کو صوبے کے 24 اضلاع میں مچھلی کی پیداوار بڑھا کر حاملہ خواتین کو باقاعدہ کھلانا شامل تھا، جس سے اس کی خوراک میں بہتری کے ساتھ پیٹ میں پلنے والے بچے کی نشو و نما بہتر ہو سکے، کیونکہ صوبے میں میل نیوٹریشنز کی کمی کے باعث بچوں کے قد میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے اور دیگر بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ حاملہ خواتین کے پروجیکٹ میں گڑبڑ کے حوالے سے اس سٹوری پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے انچارج انویسٹیگیشن سیل ساؤتھ منصور مغیری۔ مغیری صاحب کیا کہوں میں اب آپ کو، ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، لیکن اب حاملہ خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ، مطلب ہمیں ذرا ڈیٹیلز تو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فرزانہ، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے معاملے پہ ہر طرف ان سے جو ہے ناانصافی اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور یہاں اسپیشلی یہ فنڈ جو ہے ورلڈ بینک والوں نے دیا تھا، کیونکہ سندھ کے کئی اضلاع سے یہ رپورٹس آ رہی تھی جو حاملہ خواتین ہیں جن کو جتنی نیوٹریشن چاہیے، جن کی غذا چاہیے وہ مقدار نہیں مل پا رہی ہے، تو ان کے بہت ہی جو سینئر لیول کے لوگ تھے انہوں نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ خواتین کو خاص طور پر حاملہ ہونے کے ڈیلیوری تک
ان کو مچھلی کھلائی جائے اور تازی مچھلی کھلائی جائے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے خواتین بھی ٹھیک رہیں گی اور ان کا جو پیٹ میں اندر بچہ پل رہا ہے اس کو بھی نیوٹریشن ملتی رہے گی تو ماں اور بچے کی دونوں کی صحت اچھی ہوگی. تو بلینز روپیز کا یہ پروجیکٹ آپ ایکسیلریٹڈ پلان کے تحت یہ لے کے آئے. لائیو اسٹاک اور فشری والوں کو اب ایک پورشن تھا, میجر پورشن تو ہیلتھ کے حوالے تھا, ایگریکلچر دیگر سیکٹر میں تھا, لیکن جو لائیو اسٹاک اور فشریز والوں نے جو خواتین بیچاریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے. یہ انکوائری رپورٹ ہے, یہ میں اتنے پیپرز ہے, اس میں جو انکوائری کرنے والے 3 رکنی افسران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنے تالاب ان کو بنانے تھے جہاں جہاں جن گاؤں میں نشاندہی کی گئی کہ یہاں پر حاملہ خواتین کی تعداد ہے وہاں ان کو چھوٹے چھوٹے 1-2 ایکڑ یا 4 ایکڑ پہ تالاب بنانے تھے. وہاں پر مچھلی کا بیج چھوڑنا تھا اور اس تالاب کے بعد مچھلی کی جو افزائش ہونی تھی اور مچھلی تیار ہونے کے بعد ان خواتین کو کھلانا تھا. لیکن جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. چھوٹے تالاب بنائے گئے, اس میں اس کی گہرائی کا خیال نہیں رکھا گیا. اس وجہ سے مچھلی کا جو جتنی تعداد ڈالنی تھی وہ نہیں رکھی گئی اور جو جتنے تالاب بنانے تھے ان کا مقدار بھی صحیح نہیں کیا گیا اور پورا غیر معیاری کام کیا گیا, جس وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا. نہ تو خواتین کو وہ مچھلی کھلائی جا سکی اور نہ ہی خواتین کے لیے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکا. اچھا مغیری صاحب, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں اس سارے بات کے اوپر. یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ ہے جس میں حاملہ عورتوں کی نشوونما کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے فنڈنگ کی گئی. مطلب کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے فنڈز بھی اب وہ افسران ہی کھا جائیں گے, وہ باز نہیں آئیں گے. دیکھیں حیرانگی کی بات ہے, میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے جو فنڈز ہیں ان کا تو حشر نشر یہ کرتے رہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آ رہے ان کو بھی بخش نہیں رہے, جو انٹرنیشنل اداروں سے آ رہے ہیں اور ضرورت مند خواتین کے لیے جو مجھے بتائیں مائیں ہیں بالکل ایسے ہی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, وہ بچے جو ہمارے فیوچر بن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگ اپنی انکوائری رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی گڑبڑ کی ہے اور جس وجہ سے اس پروجیکٹ کا جو مطلب تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا ہے اور افسران نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. صحیح. اچھا مغیری صاحب چلیں مجھے بس اتنا ہی بتا دیں کہ مچھلی کی فشریز کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ فارمز بنانے تھے, سب کچھ کرنا تھا. کتنے فیصد حاملہ خواتین کو مچھلی کھلائی گئی ہوگی اور کتنے مہینے کھلائی گئی ہوگی اور کتنی بار کھلائی گئی ہوگی, اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ دیکھیں وہ حساب کتاب تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کلیئر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تو کم بنائے ہیں تالاب, مچھلی کے کم تالاب بنائے ہیں, اس میں مچھلی کے جو بچے ڈالتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے تھوڑی تعداد میں ڈالی گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بنایا سب اسٹینڈ گیا ہے, اس کی گہرائی کا خیال نہیں رکھا تو مچھلی ہی نہیں بڑھ سکی ہوگی. تو خواتین بیچاروں نے کیا کھایا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ انہوں نے پیسوں سے مارکیٹ سے لے کے ان کو کھلایا ہو اور تصاویر بھی کھینچ کے جو ہے نا وہ شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہو. باقی ادروائز جب پروجیکٹ میں جب آپ کا پروجیکٹ سب اسٹینڈرڈ لیول کا بنا ہے تو پھر کتنی خواتین کو فائدہ پہنچا ہوگا. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اس طرح اتنے خواتین کو پہنچا ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ اگر 20-25% کو بھی فائدہ ہوا ہوگا تو بہت بڑی بات ہوگی, ادروائز یہ بھی نہیں ہے. اچھا منصور صاحب, ہم تھوڑا سا منصوبے کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کیا اس منصوبے میں یہ بھی شامل تھا کہ بچوں کا جن کا قد نہیں بڑھ رہا انہیں بھی اچھی غذا دی جائے؟ دیکھیں جو PC1 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے جس میں اسٹنٹ جو چھوٹے قد والے بچے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ماؤں کی خوراک صحیح نہیں ہے, ماؤں کو پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں مل پا رہی جو حمل کے دوران جو ملنی چاہیے, جس وجہ سے بچوں پہ اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے, بچوں کا قد نہیں بڑھتا ہے, بچوں میں اور بہت ساری بیماریاں پہ جنم لیتی ہیں. اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ مچھلی کھلانے سے خواتین بھی ٹھیک رہیں گی اور ان کے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے. یقیناً ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے دیا ہوگا. بالکل ایسے تو نہیں ہے کوئی انہوں نے ہوا میں تیر مار لیا ہوگا, انہوں نے ریسرچ کر کے دے دیا. لیکن ان ظالمین نے کیا کیا کہ اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیا.
اور ابھی تک جو ہے اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملا ہے. سندھ پورے سے کہیں بھی ایک جگہ سے یہ ہمیں نہیں پتہ چلا ہے، نہ کسی جرنلسٹ سے، نہ کسی این جی او سے، نہ ہی سیاسی تنظیموں سے، کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے اتنے خواتین کو فائدہ پہنچا ہے. ادروائز سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا تو سوشل میڈیا پہ بڑی واہ واہ لگی ہوتی. یہ خود ہی واہ واہ کرواتے. بالکل کرواتے ہیں، جب کام کرتے تو واہ واہ کرواتے ہیں نا. ایسے کیسے واہ واہ ہو جائے گی مغیری صاحب؟ یہی تو انکوائری رپورٹ میں ان کے اپنے افسران کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا. جب ان کی نیت ہی کام کرنے کی نہیں تھی، جب آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم پیسے کیسے کھائیں، جو من پسند کمپنیوں کو شروعاتی اس سے کرتے ہیں کہ وہ من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے ہیں. اچھا مغیری صاحب، ویسے ہم اگر بات کریں تو محکمہ لائف سٹاک اینڈ فشریز کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا محکمہ ہے، بہت بڑا کوئی محکمہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی 58 کروڑ کی غبن کی گئی ہے اور اس کی تصدیق محکمے کے اپنے افسران نے کی ہے، اور جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے وہ کتنی رقم ہوگی پھر؟ مس فرزانہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ محکمہ چھوٹا ہے لیکن افسران کے پیٹ بڑے ہیں، بڑے پیٹ والے ہیں. جتنا بھی مال آئے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بلینز روپیز کے تو پروجیکٹ ہیں، بلینز روپیز کے سندھ گورنمنٹ کے اپنے اے ڈی پی اسکیمز ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. پروجیکٹ جو تباہ و برباد ہے. محکمہ دیکھنے کو چھوٹا ہے لیکن فنڈنگ ٹھیک ٹھاک اس کو ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے 10-15 سالوں میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ فشریز بنانے کا سوچ رہے ہیں مغیری صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کراچی میں سمندر ہے، پورے سندھ میں بہت بڑی بڑی جھیلیں اور دیگر مچھلی کے تالاب بھی موجود ہیں، یہاں سے تو اربوں ڈالر کی مچھلی باہر جانی چاہیے تھی. تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب یہ فشریز بنانے کے حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں. اگر وہ چلی جاتی مچھلی باہر کے ملکوں میں ہم بھیجتے تو ہمیں کتنا زر مبادلہ آ رہا ہوتا؟ مس فرزانہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اگر کراچی کے سمندر کو مچھلیز کا جو ریشو ہے پکڑنے کا، اس کو اگر ٹھیک کرتے، اپنے جیٹیز کو ٹھیک کرتے، ماہی گیروں کے لیے کوئی اچھا انسینٹو دیتے، تو سمندر سے بھی بہت اچھی خاصی مچھلی پکڑ کے بیرون ملک بھیج سکتے تھے. اس کے علاوہ صوبے بھر میں اتنے زمین ہے، اتنے جھیلز ہیں، اتنے تالاب ہیں، آپ کے تصور سے زیادہ. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ کوئی خاص اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں. بتانے پہ آپ کو بہت بڑے پروجیکٹ بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ شرمپ کے پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ پوچھیں ایف بی آر والوں سے پوچھیں کہ آپ کو کتنا زر مبادلہ مل رہا ہے فشریز سے. آٹے میں نمک کے برابر ہے. پاکستان میں جو آپ کا ایکسپورٹ ہے میجارٹی تو ٹیکسٹائل پہ، اس کے بعد چمڑے یا دیگر جو چیزیں ہیں. آپ فشریز کا دیکھیں کہ کتنا ہے. حالانکہ سندھ پورا جو ہے فشریز ہے، بلوچستان کا ساحل بھی ہے، یہاں اتنا پوٹینشیل ہے. پیداوار بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی. یہ توجہ دیں تو کریں نا. ان کے جیٹیز جو ہے ان پہ ہر سال یا دوسرے سال بہت بڑے بڑے اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، نئے جیٹیز بناتے ہیں، نئے بوٹ خریدتے ہیں. لیکن جو ہیں اس شعبے سے وابستہ ماہی گیر، آپ ان سے بات کرو تو وہ ماتھا اپنا کوٹتے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بنانے کے لیے ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے یہ توجہ دیں، انسینٹو دیں اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسپیس دیں، لوگوں کو وہاں تک رسائی دیں، تو بہت بڑا یہ جو پروجیکٹ ہے، کوئی فشریز کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. آپ یقین کریں ٹیکسٹائل سے زیادہ ان کو جو ہے آمدنی ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو فوکس کون کرے، ان کو توجہ کون کرے. ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ پروجیکٹ چلا نہیں پا رہے. اس پروجیکٹ میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گھپلا ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا مغیری صاحب، کتنے فیصد حاملہ خواتین اس سے مستفید ہوئی ہیں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی جانب سے فنڈنگ کی گئی تھی، تو کتنے فیصد خواتین اس سے مستفید ہوئی ہیں یا پھر صرف کاغذی کارروائی کی گئی اس حوالے سے بھی؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی دعوائیں کرتے ہیں. میں نے ان کے کچھ افسران سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنا ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم ٹارگیٹ کے 70-80% پہ گئے ہیں. تو 70-80% تو ہنسنے والی بات ہوئی. میں کہتا ہوں کہ 20-25% بھی اگر ان کو فائدہ پہنچا ہوگا یہ تو بہت بڑی بات. یہ کہہ رہے ہیں 70-80% پروجیکٹ کامیاب رہا ہے. لیکن جب ان سے پوچھتے ہمیں دکھائیں، ہمیں فگرز دیں، ہم ان کے کانٹیکٹ نمبر دیں، تو کچھ بھی نہیں ہے.
कख भी नहीं है। सही। तो यहाँ पर बदकिस्मती से कागजों में आपको एक क्लास चीजें मिलेंगी, A1 भी आपको दिखा देंगे, लेकिन जब बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिकली है। आप जाएंगे, तफसील मांगे कि हमें दें, कॉन्टेक्ट नंबर दें, उन खवातीन का दें, वो एरियाज बताएं, हम जाएं, तो आपको आयमाइशाएं करते रहेंगे। इस तरह से ये भी एक नाकाम प्रोजेक्ट है, मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं है। और वो भी वर्ल्ड बैंक का। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक की जो अथॉरिटीज हैं उनको स्पेशली नोटिस लेना चाहिए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, ये कैसे ज़ाया हो रहे हैं। मतलब करोड़ों रुपए का गबन यूं ही कर लिया जाता है और उसका कोई खाता भी नहीं मिलता है, और कोई पूछता क्यों नहीं है मुगीरी साहब? देखिए, पूछने वालों ने पूछा, इंक्वायरी बिठाई, अब देखिए इंक्वायरी को भी कोई 6 माह होने वाले मुगीरी साहब छोड़ दें यार, छोड़ दें। ऐसी इंक्वायरीज तो हम बारहा देख चुके हैं। इंक्वायरियां तो बैठती हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आ जाते हैं और नाम भी सामने आ जाते हैं। ये बताएं कि कोई कार्रवाई भी होती है या बस महज दिखावा ही दिखावा है हर जगह? इस इंक्वायरी पे तो कोई बड़ी कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो पिछले वजीर साहब थे, जो एडवाइज़र साहब, उन्होंने जानबूझ के ये इंक्वायरी बिठाई, उनको कुछ लोगों को नापसंद थे इसलिए उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। अच्छा। और जबकि अगर ऐसी बात है तो आप थर्ड पार्टी को भेजें, आप CMIT को भेजें। वज़ीर आला मुआयना टीम है, आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी चेयरपर्सन है, लेडी हैं, उनके मेंबर जो हैं बहुत शानदार काम करते हैं, उनको भेजें तो पता लगे। अगर उनको भेजेंगे तो बहुत सारी चीजें और खुल जाएंगी, इनका काला चिट्ठा खुल जाएगा। फिर लेकिन तो ये कभी नहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं, फिर तो हम ये कहें कि अच्छा सिर्फ उनकी बनती नहीं थी, उनको अफसर पसंद नहीं थे इसलिए इंक्वायरी बैठ गई, तो ये मामला हमारे सामने आ गया। अगर उनके पसंद के अफसरान होते तो शायद ये भी इंक्वायरी अब तक ना होती। हाँ, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि हम माजी में करते रहे हैं। मैं तो बहुत करता रहा हूँ इस डिपार्टमेंट पे, मैंने बड़ी बड़ी स्टोरीज इसकी ब्रेक की हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ इस महकमे में। इस महकमे में भी यकीन माने किसी इनकलाब की ज़रूरत है, बाकी ये सुधरने वाले यहाँ पर भी नहीं है। तो कौन सुधारेगा इनको मुगीरी साहब? आखिर हमने सिस्टम को दुरुस्त भी तो करना है। देखिए, मैं कहता हूँ इनको अल्लाह ही हिदायत दे, बाकी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से ये दुआ हम हर बार करते हैं मुगीरी साहब कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, लेकिन इनको हिदायत आती ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस तमाम इंक्वायरी के बाद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, महकमे का वजीर बैठा है, उसको चाहिए कि इस पे उसको चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के हवाले करे, क्योंकि एंटी करप्शन पे भी अभी हमें यकीन नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी उनके हाथ पांव बांधे हैं। तो CMIT एक बचता है सूबे की अपनी या नेब है, उनको भेज दे। कोई 10-15 सालों की अगर इनकी हो जाए ना, तो 10-15 सालों में बिलियंस रुपीस के इनके प्रोजेक्ट मिले। मैं अगर कहूँ कि 70-80 अरब रुपए इनको मिल चुके हैं 10-12 सालों में, तो ये गलत नहीं है। 70-80 अरब रुपये में कम से कम भी 50-60 अरब के करीब घपले आपको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल मुगीरी साहब, देखा जाए तो थोड़ी सी तवज्जो और दी जाए तो जिस तरह से कराची में समुंदर है, मछली को आप एक्सपोर्ट करें तो अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं, उस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उस पर तवज्जो कौन देगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे अफसरान कह रहे हैं, मुख्तलिफ दौर के वज़रा के बारे में बता रहे हैं कि फ़लाँ वज़रा आया तो वो यहाँ से अच्छे नस्ल के जो जानवर है वो ले गए, उन्होंने ये फार्म बनाया। दूसरे के लेके रहे, उन्होंने गाय के अच्छे नस्ल की चीज़ें लेकर गए, वो फार्म बनाए। तो पहले जितने भी वज़रा आते हैं उनके पास फार्म नहीं होते हैं, पहले जितने भी सेक्रेटरीज आते हैं उनके पास ये लाइव स्टॉक के फार्म नहीं होते। यहाँ आते हैं तो मुर्गियों के फार्म भी बन जाते हैं, लाइव स्टॉक के फार्म भी बन जाते हैं, बड़े बड़े केटल फार्म वो बना लेते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से। तो जाहिर है जिनको तवज्जो देनी है ये खुद इस कारोबार में, इस धंधे में लग जाते हैं, तो फिर कहाँ से होगा। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि 2009-10 में सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि हम सूबे में वाइट रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, सफ़ेद इनकलाब। वो सफ़ेद इनकलाब क्या था कि सूबे में जितने भी माहीगिरी और ये माल के शोबे से, जानवरों के शोबे से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे, ताकि वो दूध के मामले में वो भैंसें और जो काव है वो ज़्यादा खरीद करके दूध ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीद कर मार्केट में बेच दे। तो वाइट रेवोल्यूशन के नाम पे इन्होंने एक बम्भोर डेयरी डेवलपमेंट वहाँ कायम किया था। बम्भोर डेयरी डेवलपमेंट, कोई ये 10-12 साल पुरानी बात है। तो पता चला कि कोई 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 2.5 अरब रुपए में कोई 1 अरब के करीब सेक्रेटरी और दीगर अफसरान उड़ा के भाग गए।
उड़ा के भागे, उन पे FIR हुई, आज तक पता नहीं है कि उस FIR का क्या हुआ, उन पैसों का क्या हुआ। वो जो प्रोजेक्ट है बम्बोर डेयरी डेवलपमेंट, वो आगे क्यों नहीं चल पा रहा, जिन्होंने तबाह किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है। तो सूबे का जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, सफेद जो इनकलाब था, वो ख्वाब रह गया है। बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो सिर्फ ख्वाब ही रह गए हैं मुगीरी साहब। लेकिन एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस तरह से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से इस इदारे को फंडिंग की गई, तो जब वो फंडिंग करता है तो उसको बाकायदा तौर पे बताया जाता है जी हम इस मंसूबे के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा सवाल नहीं खड़ा करता जब वो मुकम्मल नहीं होता? तो बिल्कुल खड़ा करता है। देखिए ये क्या करते हैं कि पेपर ऐसे फर्स्ट क्लास बनाते हैं, उनको पेपरों में दिखाते हैं, और कुछ इलाकों में उनको नहीं लेके जाते, उनको डराते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, आप ना चलें तो बेहतर है। ठीक है, तो वो भी मजबूर होकर नहीं जाते हैं। मतलब हर मसले का हल पहले से वो बना के रखते हैं। बड़े उस्ताद है, आपकी सोच से ज्यादा ये उस्ताद है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके 10-15 सालों की इनकी ऑडिट हो जाए, 10-15 सालों की इनकी जो है CMIT या NAB इंक्वायरी करे, यकीन माने 40-50 अरब रुपए से कम इन्होंने टीका नहीं लगाया है। अगर ये 40-50 अरब रुपए की सब्सिडी इस शोबे से वाबस्ता जितने लोग थे अगर उनको मिल जाते, कैटल फार्म वालों को मिल जाते, वाकई में व्हाइट रेवोल्यूशन आ जाता, सफेद इनकलाब आ जाता। थोड़ा सा होश से काम ले तो बहुत से रेवोल्यूशन आ सकते हैं मुगरी साहब, देखा जाए तो। लेकिन अब हमारी इस महकमे के वजीर से दरख्वास्त ही है कि खुदारा इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि जिस तरह से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे फंडिंग करते हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई मंसूबा जो है वो कामयाबी की तरफ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।